कैसे पता चलता है कि मुझे गैस्ट्रिक हो गई है? गैस्ट्रिक में दर्द होता है, जलन होनी शुरू होती है, जलन के साथ फिर वो जलन ऊपर आपकी चेस्ट के अंदर चली जाती है और फिर वो हार्ट बर्न जिसको कहते हैं वो शुरू कर देती है। अच्छा, मखसूस जगह पे गैस्ट्रिक की दर्द आपको यहाँ पे होती है? नहीं, ज़रूरी कि हर एक को हो, लेकिन अमूमन क्या होता है कि गैस्ट्रिक के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनको गैस की वजह से उनके एक नर्व्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको कनपट्टियों पे इन जगहों पे दर्द हो सकता है। क्या ये गैस्ट्रिक बच्चों को भी होती है? 5-6 साल के 7 साल के जो इस मर्ज़ का मुब्तला हो चुके हैं, इस भयानक मर्ज़ का जो टारगेट बन चुके हैं, और इसकी वजह से उनमें डिप्रेशन और स्ट्रेस के केसेस भी काफ़ी सामने आ रहे हैं गैस्ट्रिक की वजह से। कोशिश करें कि ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाएं, हैवी खाने का इस्तेमाल नहीं करें, पानी की मकदार अच्छी रखें, 6 से 8 से 10 गिलास का वाटर इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल बैलेंस डाइट में करें, प्रोटीन्स अच्छे लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जिनके तसद्दुक़ से ज़मीनों आसमान के फ़र्श बिछाए गए। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मलिक वाजिद इस वक्त हाज़िर हूँ वॉइस ऑफ मलेशिया के साथ। हमारा वीकली जो पॉडकास्ट होता है ये सेहत के हवाले से होता है। हम कोशिश करते हैं, चूँकि हम मलेशिया में बैठे हैं, मलेशिया में इसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो मलेशिया से हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे और ख़ास भाई डॉक्टर फैसल अनीस मलिक साहब अपना कीमती वक़्त भी हमें देते हैं इसके लिए। अगर हम बात करें कि इस पॉडकास्ट का मकसद क्या होता है, इस पॉडकास्ट का बनाने का मकसद हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हम मलेशिया में मेडिकल और जो पाकिस्तान में मेडिकल चल रहा, जो ट्रीटमेंट हो रहा होता है, उसके हवाले से क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जो ट्रीटमेंट पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली उसको आम क्लिनिक से लेके हॉस्पिटल तक भेज दिया जाता है, क्या वही ट्रीटमेंट एक मलेशिया में एक उस क्लिनिक के ऊपर हो रहा है जिसको कि हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें खुसूसी पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर साहब, आजकल जिसको भी देख लें, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, गैस्ट्रिक। जी बिल्कुल। गैस्ट्रिक की अलामत क्या होती है? कैसे पता चलता है कि मुझे गैस्ट्रिक हो गई है? देखिए, गैस्ट्रिक एक बहुत कॉमन इशू है आजकल। वक्त के साथ इसके केसेस बढ़ रहे हैं। इसकी जो बेसिक अलामतें होती हैं उनमें से मेन जो है चंद अलामतें जो बड़ी कॉमन है, उसके अंदर आपको पेट में गैस्ट्रिक में दर्द होता है। ठीक है। जलन होनी शुरू होती है, जलन के साथ फिर वो जलन ऊपर आपकी चेस्ट के अंदर चली जाती है और फिर वो हार्ट बर्न जिसको कहते हैं वो शुरू कर देती है। अच्छा। और अक्सर पेशेंट जो हैं वो क्लेम करते हैं कि हमें छोटी छोटी उल्टियाँ आ रही है, अबाक आ रहे हैं, सीने में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, दर्द पीछे जा रही है, चक्कर आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। ये चंद ऐसी अलामतें हैं। अलामत है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, कुछ लोग तो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उनको, मैं कहता हूँ, डकार आ जाता है, कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमें हजम हो गया। जी जी। कुछ लोगों को छोटे छोटे डकार आते रहते हैं, वो पेट पे हाथ रखें, ऐसे दबाएं, उनको डकार आने, क्या ये भी गैस्ट्रिक की निशानी है? जी बिल्कुल, ये ब्लॉटिंग है और ये काफ़ी अलार्मिंग चीज़ है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि जिस बंदे को ऐसे पेट पे हाथ लगा रहे हैं और बार बार उनको एक वक्त में 10 दफ़ा भी वो अपने बेल्च या डकार जिसको बोलते हैं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए उनको ज़रूरी है कि वो अपने जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है या अपने फिजिशियन के पास जाके उसको चेक करें। ये बड़ी अलार्मिंग वजह हो सकती है। इसके पीछे आपका स्टमक अल्सर हो सकता है, आपका हर्निया हो सकता है। अच्छा। आपका जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, मैदे का कोई सोजिश हो सकती है, कोई अल्सर ऐसा जो ऑलरेडी वर्स्ट स्टेज में जा रहा है वो हो सकता है। तो जिन पेशेंट को भी ऐसा है उनको बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेट करें इसके ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक चीज़ सवाल और पैदा होता है कि जब वो यहाँ पे दबाया जाता है तो यहाँ पे इसको गैस्ट्रिक का अलार्म समझा जाए कि यहाँ पे, क्योंकि लंग्स भी, हमारे जो फेफड़े होते हैं ये साथ एक ही जगह है, तो इस फेफड़ों को भी इफेक्ट करता है।
نہیں, کافی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں چیسٹ پین کو لے کے. یہ ویسے بھی جنرلی آپ ایئر روم کے ایمرجنسی روم میں آپ دیکھیں گے پیشنٹ چیسٹ پین سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو گیسٹرک کا کہہ کے واپس بھیج دیا جاتا ہے, اور وہ ہوتی بھی گیسٹرک ہے. تو جو اس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ہمارے پھیپھڑے نہیں ہوتے, یہاں پہ ہمارا اسٹامک ہی ہوتا ہے, اور ساتھ میں ہمارا ہارٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے کیونکہ ہمارا ہارٹ چیسٹ میں ہوتا ہے, تو جب بھی پیشنٹ چیسٹ پین کے ساتھ آتا ہے تو ہم لوگ ورڈ ہوتے ہیں. ایوری ڈاکٹر ول بی ورڈ کہ یار یہ کہیں ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ تو نہیں ہے کہیں. تو ظاہر ہے ہمارے پاس ایک پراپر ایک ٹولز ہوتے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے, اس کو چیک کرنے کے. ہم لوگ پراپر طریقے سے جب چیک کر کے کنفرم کر لیتے کہ نہیں یار یہ اسٹامک کا ہی پیشنٹ ہے, یہ گیسٹرک کا ہی پیشنٹ ہے, یہ ہارٹ کا پیشنٹ نہیں ہے, تو پھر اس کو ایک پراپر ڈائٹ پلان دے دیا جاتا ہے, اس کو میڈیکیشن دے دی جاتی ہے, اور فردر انویسٹیگیشن کے لیے اس کو بلا لیا جاتا ہے. لیکن سوال واپس جیسے آپ نے کیا کہ کیا یہ پھیپھڑوں کا درد تو نہیں ہے, تو پھیپھڑوں کا درد یہاں پہ نہیں ہوتا. پھیپھڑوں کے درد کی اور وجہ ہوتی ہے, سانس کے ساتھ ہوگا, کھانسی سے ہوگا, بیک سائڈ پہ ہوگا, ٹھیک ہے, ادھر ہوگا, تو پھیپھڑوں کا درد ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آگے گیس اور قبض کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, گیس کا قبض کا آپس میں تعلق ایسے بنتا ہے کہ جس پیشنٹ کو گیسٹرک ہے عموماً وہ یا تو کھانا بہت کم کر دیتا ہے, یا تو پھر وہ کھانا نہیں کھاتا, ڈرتا ہو کہ اس کو درد نہ ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ظاہر ایک فوڈ انٹیک آپ کی کم ہوگی, آپ کا ایک ایسڈ زیادہ ریلیز ہو رہا ہے, آپ کی جو معدے کے اندر جو فوڈ کی مقدار ہے وہ ایک دم سے کم ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کو قبض کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. دوسرا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ گیسٹرک کا مریض ہوتا ہے, کوئی خاص جگہ سر میں ہوتی ہے اس کو درد ہونے کی, یا کچھ لوگوں کو یہاں پہ درد شروع ہوتا ہے, یہاں پہ آتا ہے, یہاں پہ جا کے پھر یہاں پہ لیفٹ سائڈ میں رک جاتا ہے. یہ ساری گیسٹرک کی نشانیاں ہیں, یا کہ گیسٹرک کی مخصوص جگہ پہ گیسٹرک کی درد آپ کو یہاں پہ ہوتی ہے؟ دیکھیں, ہر گیسٹرک کے پیشنٹ کو ضروری نہیں کہ سر میں درد ہو, ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں. لیکن کچھ لوگوں کو بہت ہیوی ہیڈ ایک ہوتا ہے. بالکل نہیں, ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہو, لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ گیسٹرک کے پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو گیس کی وجہ سے ان کے ایک نروس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو کنپٹیوں پہ, ان جگہوں پہ درد ہو سکتا ہے, بیک سائڈ پہ درد ہو سکتا ہے, ان کو ون سائڈ درد ہو سکتا ہے. ویسے بھی آپ ایک کبھی جب کسی کو الٹی ہوتی ہے تو شاید ہمیں الٹی اکثر ہیضہ وغیرہ ہو جاتی ہے, تو اس میں ہمارا ایک دم سے باڈی کا جو حالات ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں, بندے کو بہت ٹائرڈ فیل ہوتا ہے, دل کا عجیب سی متلی کے بعد عجیب سی فیلنگ آتی ہے, تو وہ فیلنگ کے اندر بھی سر درد ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو گیسٹرک کا پیشنٹ ہے اس کو سر درد ہو سکتا ہے, یہ کوئی اتنی الارمنگ بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کو سر درد ہو رہا ہے, ضروری نہیں کہ گیسٹرک کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے, کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کولیسٹرول کی وجہ سے ہو رہا ہے, کوئی خدا نہ سا کوئی اور مسئلہ ہے. تو جو یہ کنپٹیوں کے پاس درد ہو رہا ہے, بیک سائڈ پہ ہو رہا ہے, وہ تو ہم گیسٹرک کا سمجھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو پین ہو رہا ہے آپ کو آنکھوں کے اندر ہو رہا ہے, بیک سائڈ پہ ہو رہا ہے, کانسٹنٹ پین ہو رہا ہے, دوائی سے بھی وہ فرق نہیں پڑا, تو اس کے لیے بہتر ہے, ضروری ہے کہ وہ انویسٹیگیشن اس کی کریں فردر. کیا گیسٹرک کا مریض جب اس کو گیسٹرک ہوتی ہے, کیا اس کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ جیسے پھولا ہوا ہے, اس کا سانس تھوڑا مشکل سے باہر آ رہا ہے؟ جی بالکل ایسا فیل ہوتا ہے اس کو اکثر گیسٹرک. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں, ابھی وجہ کیا ہوتی ہے اس کے کہ آپ کے جو میکینزم ہے وہ تو میں یہاں ایکسپلین نہیں کروں گا, میں بتاؤں گا کیوں کس وجہ سے ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہ کافی زیادہ مفید ہوگا پیشنٹ کے لیے. ابھی ایک پیشنٹ کو فرض کریں گیسٹرک ہے یا ہیلیکوبیکٹر پائلوری انفیکشن ہے, اب اس کی پہلی پریزنٹیشن کیا ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور میرا پیٹ پھول گیا, مجھے ایسا لگا میں نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا, ٹھیک ہے, میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور میرا پیٹ بڑا ہوتا جا رہا ہے, میں تو کھانا کھاتا ہی نہیں لیکن میرا پیٹ بڑا ہوتا جا رہا ہے, وہ گیس بن گئی ہے بہت زیادہ. اور جب ان کی گیس خارج ہوتی ہے اس کے بعد وہ اچھا فیل کرتے ہیں. ابھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا جو ٹوٹل ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ خراب ہوا ہوتا ہے, ہمارے جو انزائمز ہیں وہ پراپر سکریٹ نہیں ہو رہے ہوتے, آپ کا فوڈ جو ہے وہ زیادہ تیزاب ہونے کی وجہ سے وہ یا تو اچھے سے ڈائجسٹ نہیں ہو سکتا, یا پھر وہ فوڈ کے نہ ہونے کے بعد آپ کا خود کا اسٹمک ڈائجسٹ ہو رہا ہوتا ہے, خود کو باڈی ڈائجسٹ کر رہی ہوتی ہے, السر بنا رہی ہوتی ہے, زخم بنا رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ٹوٹل جو اندر سسٹم ہے آپ کا پی ایچ لیول ڈراپ کرتا ہے, انکریز کرتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے ایکسیسو گیس بننے لگ پڑتے ہیں. اب وہ گیس کیا کرتے ہیں کہ آپ کی ویسٹ لائن بڑھا دیتے ہیں, آپ کو بلاٹنگ کا شکار کرتے ہیں, آپ کو ہر وقت موڈ خراب رہے گا, متلی آئے گی. تو ان پیشنٹس کو جن کو یہ ایسا ہو رہا ہے ان کا کام ہے اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب, گیسٹرک کے جو مریض ہیں ان کو کون کون سے کھانے چاہیے
اور کون کون سے کھانوں سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے؟ بہت اچھا کویشچن ہے. گیسٹرک کے پیشنٹس کو سب سے پہلے فاسٹ فوڈ بند کریں. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز. ٹھیک ہے, جو ٹرینڈ میں چل رہا ہے جی ہم فاسٹ فوڈ یہ کھل گیا وہ کھل گیا یہ کھا لیں وہ کھا لیں, سب سے پہلے فاسٹ فوڈ بند کریں. نمبر 1. نمبر 2, گیسٹرک کے پیشنٹس کا کام ہے کہ آئلی فوڈ سے پرہیز کریں, پروسیس فوڈ سے پرہیز کریں, پیکٹ والے کھانوں سے پرہیز کریں. پروسیس اور پیکٹ تو وہی فروزن فوڈ ہی ہم اس کو بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ زیادہ اسپائسی کھانے بھی نہ کھائیں, مسالہ جات کا استعمال کم سے کم کریں, اور بڑے پورشن کا فوڈ نہیں لیں. ایک دم سے بڑا پورشن لے لیا اور فوراً لیٹ کے وہ کام نہ کریں. کوشش کریں کہ اپنے فوڈ کے اندر شارٹ میلز رکھیں, چھوٹے چھوٹے کھانے بار بار لے لیں. کوشش کریں کہ اپنے فوڈ کے اندر فائبر کا استعمال زیادہ کریں. اپنے فوڈ کے اندر وہ چیزیں استعمال کریں جو آرام سے ہضم ہو جاتی ہیں, پروسیسنگ باڈی آرام سے ان کو کر لیتی ہے. اور ایک اور میں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اکثر گیسٹرک کے پیشنٹ کو گیسٹرک نہیں ہوتی ہے اصل میں, ان کو فوڈ انٹالرنس ہوتی ہے. فوڈ پوائزننگ جس کو فوڈ انٹالرنس کا مطلب ڈفرینٹ ہے. فوڈ انٹالرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کے لیے وہ فوڈ بنا ہی نہیں ہوتا جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں, وہ اینٹی باڈی ہم کھا رہے ہوتے ہیں, وہ باڈی کے خلاف کھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ کافی ایسے بچے ہیں یا بڑے لوگ ہیں جن کو فوڈ کے اندر دودھ بڑی اچھی چیز ہے لیکن ان کو دودھ سے ہی انٹالرنس ہے. اچھا. کافی ایسے لوگ ہیں جن کو گلوٹن انٹالرنس ہے. کافی ایسے لوگ ہیں جو آپ کی جو چپاتی ہے روٹی ہے وہ نہیں کھا سکتے ہیں, ان کو اسی سے انٹالرنس ہے. کافی ایسے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ ان سے سویٹ چیزوں سے میٹھی چیزوں سے انٹالرنس ہے. تو ہم لوگ جب وہ چیزیں کھاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے یہ گیس ہے, گیس کی ٹیبلٹ کھا لی ٹھیک ہو گئے, پھر وہ چیزیں کھائیں پھر گیس واپس آ گئی. تو یہ بات بڑی دھیان سے رکھیں کہ فوڈ انٹالرنس اور گیسٹرک ان کے اندر کیا کنیکشن ہے. تو اس کے لیے جو لوگ کہتے ہیں یار میں تو ہیلتھی ڈائٹ کھاتا ہوں, میں تو کوئی غلط چیز کھاتا نہیں ہوں, میں باہر کا کھانا بھی نہیں کھاتا لیکن تب بھی مجھے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے, درد ہو رہی ہے, مجھے گیس ہو رہی ہے, مجھے بلاٹنگ ہو رہی ہے, ویسٹ سائز بڑھے جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ان پیشنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹرس کے مشورے کے بعد اپنا فوڈ انٹالرنس ٹیسٹ کرائیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ان کی باڈی کے لیے کون سے کھانے بنے ہیں اور کون سے نہیں بنے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے آگے مثال دی, دودھ بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی نیوٹریشن ہے, لیکن کافی لوگوں کو دودھ سے ہی انٹالرنس ہے تو وہ لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال, جی کیا یہ گیسٹرک بچوں کو بھی ہوتی ہے؟ پہلے تو نہیں ہوتی تھی لیکن آج کل کافی چھوٹے بچے آ رہے ہیں ہمارے پاس 5-6 سال کے 7 سال کے جو اس مرض کا مبتلا ہو چکے ہیں, اس بھیانک مرض کا جو ٹارگیٹ بن چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان میں ڈپریشن اور اسٹریس کے کیسز بھی کافی سامنے آ رہے ہیں گیسٹرک کی وجہ سے. ہمارے پاس عموماً ایک ایسا وقت ہوتا تھا کہ جس میں ہم 17-18 سال 19 سال 20 سال کے بعد کے لوگوں کو گیسٹرک میں مبتلا دیکھتے تھے, لیکن آج کل ریسنٹلی پچھلے کچھ چند سالوں سے 5 سال 6 7 سال عمر کے بچے بھی آ رہے ہیں جو گیسٹرک کا مرض میں مبتلا ہیں, اور جو وجہ یہی بن رہی ہے فوڈ انٹالرنس فوڈ کی. دوسرا, جو گیسٹرک کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو لیفٹ سائڈ میں اگر درد فیل ہو تو کیا وہ دل کی درد ہوتی ہے یا گیسٹرک کی ہوتی ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات بیک ٹو اسکوئر کہ اگر آپ کو لیفٹ سائڈ چیسٹ پین ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ رول آؤٹ کریں گے ہارٹ انوالو ہے یا نہیں ہے. تو اگر ہارٹ انوالو نہیں ہے دین اٹس اوکے, نو پرابلم. لیکن اگر آپ کا ہارٹ انوالو ہے تو پھر ہارٹ کا ٹریٹ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ گیسٹرک کے پیشنٹ کو گیسٹرک کے ساتھ ساتھ چیسٹ پین بھی ہو سکتا ہے, اور یہ دو چیزیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہے. بہتر ہے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد اس کو کنفرم کریں. دوسرا بتائیے گا, گیسٹرک کچھ عطائی ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں کہ جی لا علاج بیماری ہے, آپ کو یہ کیپسول دے دیا ہے, آپ نے یہ ساری عمر اب کھانا ہی کھانا ہے, کیا اس کا مکمل طور پہ علاج ممکن ہے؟ دیکھیں اگر اس کی وجہ پتہ چل جائے, آپ کو اس کی وجہ پتہ چل گئی کہ ابھی اس وجہ سے مجھے گیسٹرک ہو رہی ہے, مجھے ایچ پیلوری سے ہو رہی ہے, تو ایچ پیلوری کا علاج کر لیں, آپ کی گیسٹرک ٹھیک ہو جائے گی. اگر آپ کو گیسٹرک کسی فوڈ انٹالرنس کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اس کو نہیں کھائیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں لا علاج بیماری میں اس صورت میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ پرہیز کرتے ہیں تو میرے خیال میں کہ یہ بہت ایزیلی یہ ٹریٹ کر سکتے ہیں, آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں. جاتے جاتے کو 2 سے 3 نصیحتیں میرے سننے والوں کو گیسٹرک کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا گیسٹرک کے بارے میں. رمضان کا مہینہ ہے تو ہم سب لوگ ظاہر روزے رکھ رہے ہیں, تو وہ گیسٹرک کے پیشنٹ جن کو
جو گیسٹرک ہے وہ مائلڈ یا ماڈریٹ ہے یا کم گیسٹرک ہے، زیادہ نہیں ہے، تو وہ تو روزے ضرور رکھیں اور اپنے خوراک کا خاص خیال رکھیں. کوشش کریں کہ زیادہ آئلی فوڈ نہیں کھائیں، ہیوی کھانے کا استعمال نہیں کریں. پانی کی مقدار اچھی رکھیں، 6 سے 8 سے 10 گلاس کا واٹر استعمال کریں. فروٹس کا استعمال بیلنس ڈائٹ میں کریں، پروٹینز اچھے لیں اور کوشش کریں کہ یوگرٹ کو اپنی جو ڈیلی جو رمضان کا آپ کے 30 دن ہے اس میں یوگرٹ کا استعمال ضرور کریں. ایک تو نیوٹریشن اچھی ہے، پرو بایوٹکس ہوتے ہیں اس کے اندر اور یہ آرام سے ہضم بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کو ٹھنڈک بھی دیتا ہے. تو وہ گیسٹرک کے پیشنٹ جو کافی سویئر گیسٹرک کے مرض میں مبتلا ہیں، جن کو السرز ہیں، جن کو کوئی الٹیاں ہوتی ہیں بار بار، تو وہ فی الحال تک روزے نہ رکھیں. کوشش کریں ڈاکٹر سے ملیں اور ان سے مشورے کے بعد روزے رکھیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ڈائٹ پلان ہم لوگوں کا فالو کریں گے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں گے. جاتے جاتے میں بھی اپنے تمام ملیشیا میں رہنے والے پردیسی بھائیوں کو، ساتھ ساتھ پوری دنیا میں سننے والوں کو یہی پیغام دوں گا، گیسٹرک کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اپنے کھانے کی روٹین کو ٹھیک کریں. رات 1 بجے ہم کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ ہی بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں، تو یہ ہماری تباہی کا سبب بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو ہمارے ساتھ یہاں پہ آ کے بات کرنے کا آپ لوگوں کے ساتھ مقصد صرف یہی ہے، آپ لوگوں کی بہلا جو آپ لوگوں کو جو ہم انفارمیشن دیتے ہیں اس کے اوپر ہم آپ لوگوں کو جو بیماری ہے، جو آپ کو علامات ہیں جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ اس کو دیکھیں کہ آپ میں اچھا کسی کو یہ علامت تو نہیں آ رہی. اگر آپ کو آ رہی ہے تو آپ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ.